बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा यू टर्न्स लिए जा रहे हैं और ये यू टर्न्स इमरान खान साहब नहीं ले रहे, बल्कि अब बारी है उनके मुखालिफ फरीकैन की। वो मुसलसल बड़े से बड़ा यू टर्न ले रहे हैं और ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ सख्त तासुब रखते थे और उनका उन्होंने आने के बाद बरमला इजहार भी किया था, लेकिन अब उनकी टोन जो है वो चेंज हो रही है। अब उनका मौक़िफ़ बदल रहा है। पहले वो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आखिर आनन फानन ऐसा क्या हुआ कि अब उनका मूड तब्दील हो रहा है और अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत अच्छी जमात है और 1,30,00,000 उसके वोटर हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि सब के सब आप 1,30,00,000 वोटर को आप एक ऐसी तंजीम या दहशतगर्द तंजीम कह दें या उस पर पाबंदी लगा दें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो 9 मई में जो लोग बराह रास्त मुलव्विस थे, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और उनको हिस्सा लेने दिया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इस तरह की बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। पसे पर्दा क्या हुआ है, पस मंजर में आखिर क्या चल रहा है जिसकी वजह से उनका ये मूड तब्दील हुआ है। आखिर कोई मुलाकात हुई है, किसी ने कहा है और किसी ने खबरदार किया है कि जनाब आप अपनी हैसियत में ही रहें और तो बेहतर है और उस हैसियत से आगे ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो ये इस तरह के मामलात हो रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो डिस्कस करते हैं, जरा खबरें आगे की तरफ लेके जाते हैं। सूरत हाल ये है कि पहले तो 9 मई का वाकया जो अभी तक उसकी वो शैतान की आंत की तरह वो फैलता जा रहा है और उसमें अब 4 मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है जी, और उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। पहले मरहले में उनमें मुराद सईद साहब हैं, आजम सवाती साहब हैं, मियां हमाद अजहर हैं और मियां असलम इकबाल हैं। ये 4 मरकजी रहनुमा हैं, चारों एक सूबाई वजीर रह चुके हैं और 3 विफाकी वजीर रह चुके हैं। और आजम सवाती साहब का भी पता है, मुराद सईद साहब का भी आपको पता है, हमाद अजहर साहब का भी पता है। तो उनके खिलाफ उनको इश्तिहारी करार दिए जाने का कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो मियां असलम इकबाल साहब के साथ भी जुल्म हो चुका है, मुराद सईद के साथ भी जुल्म हो चुका है, आजम सवाती साहब के साथ भी जुल्म हो चुका है, हमाद अजहर साहब के साथ भी हो चुका है। इन सब के साथ गैर आईनी और गैर कानूनी और मावरा अदालत बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका पीछा किया जा रहा है। बहरहाल अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरी जानिब पीडीएम और पीपल्स पार्टी 15 जमात की हुक्मरान इत्तेहाद आपस में तकसीम होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो क्राइसिस आया है, बिजली का क्राइसिस, चीनी का क्राइसिस, आटे का क्राइसिस, पेट्रोलियम का क्राइसिस, ये सारी की सारी और महंगाई की एक ऐसा तूफान आया। अब उसमें पहले तो मुस्लिम लीग नवाज जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज भी जवाब देना शुरू हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत में आ गए हैं। और अब दोबारा से मौलाना और मौलाना मरियम एंड नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये सब एक साइड पे होते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक साइड पे हो गई है। और ये होना ही था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं आने दिया गया और सिंध में अब नजरें हैं मुस्लिम लीग नवाज की। और ये जो खबरें आ रही हैं कि जनाब सिंध में बहुत ज्यादा मसले हैं, सिंध में एक नेटवर्क तोड़ना है, करप्शन बहुत है, तो ये पॉलिटिकल मोटिव्स हैं और ये टारगेटेड काम किया जा रहा है। और क्योंकि अदरवाइज अगर तो ये काम करना है तो फिर तो पंजाब में भी बहुत सारे मसाइल हैं, बलूचिस्तान में उससे कहीं ज्यादा मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हैं, लेकिन एक खास रुख करना, सिर्फ एक टारगेट करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी 90 दिन के इलेक्शन पे जरा थोड़ा सा तंग कर रही है। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पर कह भी दिया कि हम कल से इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं हैदराबाद से, सिंध से। तो उसका जो बेस कैंप है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बेस कैंप है वो है सिंध और वो सिंध महफूज है और वो अगर इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज्यादा 19-20 भी नहीं की जाती, तो फिर भी वो आराम से सिंध में गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में है पीपल्स पार्टी। उनका सिंध में वोट बैंक भी महफूज और उनकी अगली हुकूमत भी महफूज, इसलिए वो कंफर्टेबल जोन में है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज है और मौलाना है, उनका असल मसला है अब, इसलिए ये दोनों जमातें इकट्ठी हो रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना साहब, और हो सकता है ये आपस में सीट एडजस्टमेंट भी करें। लेकिन आपको पता है कि मौलाना जो है वो बहुत मुश्किल सी चीज है और वो अगर उनका पोर्शन बनता है 10% तो वो लेंगे 50% की डिमांड करेंगे, कम से कम 50% की डिमांड करेंगे अगर 10% बनता है, और अगर बनता 50 है तो फिर तो वो कहेंगे कि आप मुझे 90% दे दें, 10% आपका हुआ। तो इस तरीके से ये सीटों की जब एडजस्टमेंट होगी, तकसीम होगी, तो उस वक्त अंदाजा होगा
تو مولانا بھی پیپلز پارٹی کے خلاف آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کی ہم تو تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے اور عدم اعتماد ہو گئی تھی تو ہم تو فریش الیکشن کے حق میں تھے. تو پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دغا کیا اور پیپلز پارٹی نے یہ سارے کا سارا پینترا بدلا اور جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں اور پیپلز پی ٹی آئی مقبول ہو گئی ہے اور اب مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. اور اس لیے کل وہ انہوں نے آف دا ریکارڈ جو پرسوں گفتگو کی ہے. پھر مولانا ثناء اللہ صاحب آئے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب پہلے نوید قمر صاحب پہ یہ ملبہ ڈالا گیا کہ تجارت کی صنعت ان کے پاس, تجارت کی وزارت ان کے پاس تھی, یہ چینی والا اسکینڈل ان کی وجہ سے آیا. احسن اقبال صاحب آئے, انہوں نے نوید قمر پہ ڈال دیا. نوید قمر صاحب آئے, انہوں نے پیپل مسلم لیگ نواز پہ ڈال دیا کہ کیبنٹ کا شہباز شریف صاحب کا ڈیسیجن تھا. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آصف زرداری صاحب کا معاملہ تھا, آصف زرداری صاحب کا موقف تھا, انہوں نے کہا تھا کہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ پھر اسی پوزیشن پہ آ رہے ہیں کہ الیکشن میں بات نہیں بن رہی. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس اصولی موقف پہ کھڑے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے. بار ایسوسیشنز بھی اسی موقف پہ آ گئی. پاکستان بار کونسل جو کہ ہے ہی مسلم لیگ نواز کی ایک ایکسٹینشن کے طور پہ, ان کی ایکسٹینشن اپروچ تھی, وہ بھی پاکستان بار کونسل بھی اب آ گئی ہے کہ نہیں جناب الیکشن تو ہونے چاہیے 90 دن کے اندر اندر. تو جو 90 دن کے اندر کا الیکشن ہے وہ سب کے لیے ایک مصیبت بنتی جا رہی ہے. اور اس لیے یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اور یہ سب کچھ, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے دور ہے. مسلم لیگ نواز چاہتی تھی, مولانا صاحب بھی چاہتے تھے کہ الیکشن بھلے جب مرضی ہوں, کیونکہ وہ تو خود یہ بیج بو کے گئے ہیں سی سی آئی کا, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت استعمال ہوئی, پریشر میں آ گئی. اگر اس پریشر میں نہ آتی اور کام نہ کرتا تو پیپلز پارٹی بری الذمہ اپنے آپ کو 100% کہہ سکتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتی کیونکہ وہ بھی پارٹ اینڈ پارسل تھی اور وہ بھی مزے لوٹتی رہی ہے اقتدار کے, لہذا یہ بھی ایشو چل رہا ہے. اور دوسری جانب آج جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانت تو نہیں ہوئی, ان کو جسمانی ریمانڈ البتہ نہیں لیا گیا, ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو مسلسل مشکلات میں رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ سارا ملبہ ڈال دیا ہے محسن نقوی جو کہ ان کے عزیز بھی ہیں اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں, ان پہ ڈال دیا کہ یہ سارا کچھ ان کا کیا دھرا ہے اور وہ کوئی ذاتی انتقام لے رہے ہیں. شیخ رشید صاحب سے بھی انہوں نے بات کی ٹیلی فون پہ, اس پر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ سب کچھ ادھر سے ہو رہا ہے اور یہ وقت گزر جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس کوئی نہیں کرنی اور پریس کانفرنس بالکل نہیں کروں گا, جو کہ جس کی توقع کی جا رہی ہے کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, میں عمران خان صاحب سے دور ہو رہا ہوں, میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, اس طرح کے وہ کہتے ہیں یہ پریس کانفرنس مجھ سے توقع نہ کریں, میں بلکہ فائٹ کروں گا. البتہ ایک کام ہوا ہے جی, اور وہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھا ایج ملا ہے اور مسلم لیگ نواز کو ایک ٹیکہ لگایا گیا ہے اور ٹیکہ اچھا خاصا لگ گیا ہے. اور اس میں وفاقی حکومت پوری کی پوری جو 15 جماعتی حکمراں اتحاد تھا اس سب کو ٹیکہ لگا ہے اور وہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا آڈیو لیکس کمیشن میں. اور ایک تو وہ درخواست خارج کر دی فیڈرل گورنمنٹ کی, یعنی کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے فائل اعتراضات عائد کیے تھے وہ ختم کر دیے. آڈیو لیکس کمیشن پہلے ہی غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اہم, اس میں جو ججمنٹ کا حصہ ہے آپریٹنگ پارٹ, وہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ کیا, عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا, اور جو آئے جتھا لے کے شاہراہ دستور پہ 15 مئی کو, وہ سارے کا سارا ایک عدلیہ کو اس کے کام کرنے سے روکنا تھا اور جوڈیشل سسٹم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا تھی. یہ ایک سخت ترین فیصلہ ان کا آیا ہے اور اس سخت ترین فیصلے کے اگلا مرحلہ کیا ہوگا یہ ایک مشکل سوال ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک حد سے آگے نہیں گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, لیکن یہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے کرتے یہاں تک چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ حملے بھی ہو رہے ہیں, گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہوا اور سارا کچھ سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کیا. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 15 مئی کو مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم بی بی اور پی ڈی ایم اور وفاقی وزراء جو آئے تھے اور سپریم کورٹ کے سامنے ہلا بولا تھا, جتھا لے کر آئے تھے, وہ سارے کا سارا غیر آئینی غیر قانونی اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں ملوث تھی. اور فیڈرل گورنمنٹ نے اور وزراء نے جس طریقے سے عدلیہ پر حملے کیے, ججوں پہ حملے کیے, چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملے کیے اور پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نظام انصاف میں رکاوٹیں کھڑی کرنا, اور جو کہ سخت ہے. اس پہ اب مسلم لیگ نواز کافی پریشان دکھائی دیتی ہے
اور کیونکہ یہ سارے کا سارا ملبہ انہی پہ ہی گرے گا، اور اسی وجہ ہے کہ وہی گورنمنٹ تھی، شہباز گورنمنٹ، اور اس میں مجھے نہیں یاد کہ شاید پیپلز پارٹی کا کوئی شاید اس میں تھا، لیکن جو مرکزی تھے یہی تھے، پی ڈی ایم کے لوگ تھے، مسلم لیگ نواز اور مولانا خاص طور پہ اس میں پیش تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عطا طارق صاحب کا رد عمل آ گیا ہے، اور وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سخت غصے والا رد عمل ہے، اور اس میں کوئی بھی عقل و دانش کی تو کوئی بات نہیں ہے دور دور تک بھی، اس لیے وہ زہر اگلا جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی تکلیف پہنچی ہے مسلم لیگ نواز کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، تو آڈیو لیکس کا فیصلہ اس وقت آنا کیوں ضروری تھا؟ تو اس کو ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک موقف دینا ہی دینا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اس سے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ مزید متنازع ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک دیر آئے درست آئے، ایک فیصلہ تو آیا، اور اس فیصلے کے اب نتائج آئیں گے کہ اس فیصلے کے اگلے مرحلے میں، کیونکہ یہ مسلم لیگ نواز کو دوسری بار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ پہلی دفعہ بھی سپریم کورٹ حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب کا دور تھا، اور دوسری بار سپریم کورٹ پہ حملہ بلکہ ججمنٹ آ گئی، اور اس میں بھی جو ہے مسلم لیگ نواز یعنی کہ پہلے بڑے بھائی تھے، اب چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، تو بڑے بھائی کو بھی اعزاز ہے، چھوٹے بھائی کو بھی اعزاز ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے میں وہ پیش تھے، اور ججز کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ یہ سارے کا سارا جو تھرڈ ڈگری استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، دباؤ میں لاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، برائب دیتے ہیں، یہ سارے کا سارا انہی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بہرحال چیزیں جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ کیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، کیونکہ آج ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا آخری دن ہے، اور آج 12 بجے ان کی مدت ہو جائے گی پوری 5 سال کی۔ 9 ستمبر کو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، حلف اٹھایا تھا، 8 تاریخ ان کی آخری دن ہے۔ اب اطلاع یہی ہے کہ شاید وہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ قانون اور دستور یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہیں آتا تو صدر مملکت جو بھی ہوں وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے کہ جب اگلے صدر آ جائیں گے۔ اگلے صدر کے آنے کے امکانات تبھی ہیں جناب اگر انتخابات ہوں، اور انتخابات ٹائم پہ ہوں، تو پھر بھی اگر انتخابات ٹائم پہ بھی ہوں تو پھر بھی 3 مہینے کم از کم صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ برقرار رہتے ہیں تو پھر صدر علوی پاکستان کی تاریخ کے کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہوں گے جن کا ٹینور جو ہے وہ 5 سال سے بھی تجاوز کر جائے گا، 5 سال سے بھی تجاوز کرنے والا کانسٹیٹیوشنل صدر، ڈکٹیٹر نہیں، ڈکٹیٹر تو بہت آ چکے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی آ جائے، وردی والے بھی آ چکے، وہ نہیں، جو آئینی سیولین آئینی صدر ہیں وہ پہلے ہوں گے اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ ورنہ 5 سال کے بعد یا 2-4 دن آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اتنی میں انتخاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ الیکٹورل کالج نہیں ہے، نہ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی نیا صدر کا انتخاب ہو سکتا ہے، الیکشن ہوں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب فی الفور صدر مملکت آئندہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اور عمران خان صاحب نے جیل میں مستقل ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہوں، اور البتہ مجھے اب میری ایکسرسائز کا جو سامان ہے وہ جیل میں مجھے پرووائڈ کیا جائے، میں اپنا جنگل میں منگل یہیں سے جاتا ہوں، کیونکہ میں ایکسرسائز کرتا رہوں گا، اور ایکسرسائز میرے اپنے پیسوں سے مشینری آنی ہے تو وہ مجھے جیل میں پرووائڈ کی جائے، اور یہاں بھی میں اپنا ڈیرا بناؤں گا۔ دوبارہ وہ وہاں پہ سیٹ ہو گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، اور سیاسی رہنما جیلوں میں بھی جاتے ہیں، تو میں بھی جیل میں موجود ہوں، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔